अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 76 की हाइलाइट्स। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में गोंजा गुल आयतुल खातून के हाथ पर पट्टी बांध रही होती है। इतने में गमुश्तकिन अंदर दाखिल होता है और पूछता है, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है आयतुल खातून? आयतुल कहती है कि मैं सलजान से लड़ाई कर रही थी तो इस सिलसिले में हाथ ज़ख्मी हो गया। गमुश्तकिन कहता है कि मेरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुल खातून कहती है कि बानो जिजिक सलजान खातून से गारा कैलर के मकाम पर मिली थी। इस पर गमुश्तकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने ये कैसे होने दिया? तुमने अपने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? इस पर आयतुल खातून कहती हैं कि भाई, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर थी। इसके बाद गोंजा गुल कहती है, बानो जिजिक सलजान को एक सबूत देने वाली थी। उस सबूत में ये था कि हमने कत्ल किए थे। गमुश्तकिन हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन सा सबूत था ऐसा? गोंजा गुल कहती है कि हमें नहीं पता वो क्या था। गमुश्तकिन कहता है कि तो फिर अब बानो जिजी कहाँ है? इस पर आयतुल खातून कहती है कि वो भाग गई है और वो सबूत अनकरीब अर्तुगरुल को देने वाली है। अब हालत ये है कि अर्तुगरुल का ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्बादी है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गमुश्तकिन के बारे में मनसूबा बंदी हो रही थी। हाइमा खातून कहती हैं कि इस पल के बाद हमारे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, चीज़ें अब इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी, वो अनकरीब तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वालदा, मैंने तो पहले से ही उसको ऐसा करने का मौका दे दिया है। उसको पता चल गया है पहले से ही कि मैं सबूत लेने के लिए बानो जिजिक की तरफ जाऊँगा। वो सिपाही लेकर मेरे पीछे आएगा और जिस वक्त वो हम लोगों को इकट्ठा देखेगा तो उसको मौका मिल जाएगा, और मेरा यही प्लान है। हाइमा खातून कहती हैं कि बेटा, तुम इतने सारे सिपाहियों को कैसे काबू करोगे? क्योंकि वो सिपाही तो मजबूर हैं, वो तो गमुश्तकिन के हुक्म पर ही चलेंगे, और अगर किसी सिपाही को भी कुछ हो गया तो उसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ही आएगा, या अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो भी हमारा ही नुकसान है। इस पर तोतकिन कहता है कि हाइमा खातून, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अर्तुगरुल भाई हर वक्त हमारी नज़र में ही रहेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि वालदा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे सिपाहियों को कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं गमुश्तकिन को काबू ना कर सका तो फिर हर चीज़ तबाह हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफ मुझे एक बात का और है। अल्लाह जानता है कि गमुश्तकिन आज रात को क्या मंसूबा बनाएगा, क्योंकि आज की रात वो इतने आराम से नहीं बैठेगा। मैं आज रात की दावत में आऊँगा तो नहीं, लेकिन आप लोग मेरी तरफ से आंखें और कान होंगे, यानी कि हर चीज़ की रिपोर्ट आप मुझे करेंगे। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होंगे, इसलिए उसकी मौजूदगी में आप लोगों को चाहिए कि अपने आँख और कान खुले रखें। इसके बाद रात के वक्त हाइमा खातून के खेमे में खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिन में गमुश्तकिन के आने पर सबको हाइमा खातून ने दावत दी थी। गमुश्तकिन खाने की मेज़ पर कहता है कि दोनों कबीलों का इत्तेहाद देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब से हम दोनों कबीले एक दूसरे का ताउन करेंगे और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस दौरान तोतकिन भी उसकी तरफ हैरानगी से देख रहा होता है। हाइमा खातून कहती हैं कि गमुश्तकिन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके मारग्रेव बनने से तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। खाने के दौरान हाइमा खातून आयतुल के बाजू पर एक पट्टी बंधी हुई देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, जानते हुए भी, कि आयतुल खातून, ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? आयतुल खातून झूठ बोलते हुए कहती हैं, कुछ भी नहीं, बस हल्की सी रगड़ लगी है। इसके बाद गमुश्तकिन कहता है कि कुरकुत साहब के कातिलों से बदला लेने के बाद मैं तुर्क कबीलों में जाऊंगा और वहां से वापसी पर मैं गुंदुगदू और अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। गुंदुगदू कहता है कि ठीक है, जल्द से जल्द आप ऐसा करें ताकि हम जल्दी से शादी कर सकें। गमुश्तकिन मुस्कुराता है और कहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी होगा। खाने के दौरान संगुर्तकिन और तोतकिन लगातार उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। इसके बाद गमुश्तकिन कहता है कि मारग्रेव होने के तौर पर मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि दुआन से बानो जिजिक का ठिकाना मालूम करूँगा और बानो जिजिक को फ़ौरन लाकर कबीले में सज़ा दिलवाऊँगा। कल सुबह को मेरे सिपाही दुआन को यहाँ से ले जाएंगे और उसकी ज़ुबान खुलवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें उसको जो भी सज़ा देनी पड़े। आज से कुरकुत के कातिलों को ढूंढना और उनको सज़ा दिलवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तोतकिन गमुश्तकिन से कहता है, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। हम ये नहीं चाहते कि अर्तुगरुल की रुकावटें हम लोगों के लिए कोई परेशानी का सबब बने। आपने हमें एक और तबाही से बचा लिया है गमुश्तकिन साहब। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान तुर्कुत अर्तुगरुल से कहता है कि भाई, यहाँ के लोग हिजरत करने को तैयार नहीं हैं।
اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اکیلے ہی بیزانتین کی سرحد پر چلے جائیں۔ بامسی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سپاہی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امن سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کی حقیقت نہیں جانتے۔ کل ہم قبیلے کے اس فتنے کو ختم کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ مسئلہ جرگے میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد ترکت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ جان لیں کہ ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف گمشتگن اور آیتلون خاتون کھانا کھا کر واپس اپنے خیمے کی طرف پہنچ چکے تھے۔ آیتلون خاتون کہتی ہے کہ کیا ہمیں آج رات کو ہی ارطغرل کو مار نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کل بانو جیجک سے ملاقات کرے؟ گمشتگن کہتا ہے کہ یقیناً میں تو اس کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کو مار بھی نہیں سکتا۔ اس پر آیتلون خاتون کہتی ہے لیکن ایک زخمی اور ناراض آدمی تو یہ سب کر سکتا ہے نا؟ گمشتگن کہتا ہے کہ ایسا کون ہے جو زخمی بھی ہے ناراض بھی ہے؟ اس پر آیتلون خاتون کہتی ہے کہ ہم توتکن کو استعمال کرتے ہیں، اور توتکن کو یقیناً بہت زیادہ غصہ آئے گا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی گوکچے ارطغرل سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد گمشتگن اور گونجا گل مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل گندوگدو کے پاس پہنچتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے ارطغرل بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، گمشتگن کل دوان کو مہمان خانے کی طرف لے کر جائے گا۔ ساتھ ہی سنگرتگن بھی کہتا ہے کہ وہ لازمی اس کو وہاں پر لے جا کے اس پر تشدد کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مار بھی دے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو دوان الپ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے گندوگدو بھائی گمشتگن مجھے آپ کے خلاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ سپاہیوں کے کمانڈر ہو۔ گندوگدو کہتا ہے کہ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت وہ دوان الپ کو سپاہیوں سے چھڑا کر وہاں لے جائے اور تم چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں مار دے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کے ساتھ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ دوان کو چھڑاتے وقت میں اس کے سپاہیوں کو قتل کر دوں، پھر اس کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان کے بدلے میں مجھے مار دے۔ سنگرتگن کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ کل ہم بنا خون بہائے دوان الپ کو سپاہیوں سے چھڑائیں گے۔ دوسری طرف گونجا گل روتے روتے اپنے خیمے میں جاتی ہے۔ توتکن اس سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن وہ روتے روتے اپنے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آیتلون خاتون بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے، یہ ان لوگوں کا ایک پلان تھا۔ توتکن اس سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ آیتلون خاتون کہتی ہے کہ گونجا گل کو کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جو کہ اس کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھیں، یہ باتیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی تھیں۔ توتکن پوچھتا ہے کون سی ایسی باتیں ہیں؟ آیتلون کہتی ہے کہ وہ خوفزدہ ہے کہ کہیں ماضی کا سیاہ سایہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، بس اتنی سی ہی بات ہے۔ یہ بات کر کے وہ دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے اور توتکن کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ پھر توتکن کو ارطغرل کے دن والی باتیں یاد آتی ہیں کہ آج رات کو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم نے ان کے پلاننگ کو اور جھوٹ اور بہتان وغیرہ کو سنجیدہ نہیں لینا۔ اس کے بعد توتکن آیتلون خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ آیتلون خاتون کہتی ہے کہ میری زبان اور میرا دل تمہیں یہ سب کچھ بتانے کی اجازت نہیں دیتا۔ توتکن کہتا ہے کہ آپ بول دیں، میں پہلے سے ہی مشکلات کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں۔ آیتلون خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو تمہیں جان لینا چاہیے جو گونجا گل نے سنا ہے۔ گوکچے ارطغرل سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن حلیمہ سلطان سے شادی ہونے کے بعد بھی وہ ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی۔ اس پر توتکن بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت ہو گیا، اتنی دیر میں باہر سے گوکچے اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ آیتلون کہتی ہے کہ آ جاؤ۔ اس کے بعد گوکچے اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ والدہ میں آپ کو شب بخیر کہنے کے لیے آئی تھی۔ توتکن غصے سے گوکچے کی طرف دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ گوکچے حیران ہو کر آیتلون خاتون سے پوچھتی ہے والدہ کیا ہوا ہے؟ آیتلون خاتون کہتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ حافظ۔ اس کے بعد گوکچے توتکن کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے توتکن صاحب آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ اس پر توتکن کہتے ہیں نہیں بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تھک گیا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں۔ گوکچے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم ابھی تازہ ہے، لیکن آپ مجھے اپنے دل کی باتیں بتا دیں جو کہ آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ توتکن کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ماضی میں ارطغرل سے محبت کرتی تھی؟ کیا یہ سچ ہے گوکچے؟ گوکچے کہتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد توتکن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس پر توتکن کہتا ہے کہ ارطغرل؟ گوکچے کہتی ہے کہ نہیں، ارطغرل ہمیشہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتے تھے، اور جب میں نے ارطغرل کو اپنے دل کی بات بتائی تھی تو اس نے ایک بھائی کی طرح مجھے اس پر ڈرایا تھا۔
اس کے بعد ارطغرل نے حلیمہ سلطان سے شادی کر لی، لیکن پھر بھی میں ارطغرل کو اپنے دل سے نہ نکال سکی، اور اس کے بعد پھر مجھے آپ مل گئے، اور آپ کو پانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پیار کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے، اور اس طرح میں سمجھ گئی کہ آپ ہی وہ آدمی ہو جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور اب میں اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ سے محبت کرتی رہوں گی۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن میں ہر دفعہ ڈر جاتی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے محبت کرنا چھوڑ نہ دو۔ اس کے بعد توتکن اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے چھڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کچھ اور بھی ہے جو کہ تم نے مجھے ابھی نہ بتایا ہو، اور یہ کہتے ہی وہ غصے سے دوسرے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پر غمزدہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس دوران آیت الن خاتون بھی اس کو غمزدہ بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت گندگدو شدید بخار کی حالت میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ سلجان خاتون اس کے پاس آتی ہیں اور اس کا بخار کم کرنے کے لیے پانی والی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتی ہیں، لیکن گندگدو شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش تھا اور مسلسل کانپے جا رہا تھا۔ سلجان فوراً سے گھبرا کر حکیم ارتک صاحب کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گمشتکن کے کچھ سپاہی دوان کی طرف پہنچتے ہیں اور قبیلے کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ اس کے بعد دو سپاہی جاتے ہیں اور دوان کے بازو کو کھولنے لگتے ہیں۔ اس پر دوان کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، مجھے کیوں کھول رہے ہو؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تمہیں لے کر۔ اس کے بعد سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کو لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل اور اس کے سپاہی گھوڑوں کے پاس موجود تھے جو کہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بامسی چھوٹے بچے طور علی کو تھپکی دیتا ہے۔ طور علی بھاگ کر دوان کے پاس چلا جاتا ہے۔ سپاہی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دوان اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ دوان کو ایک چھوٹا سا چاقو پکڑاتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کو بہت جلد بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی دوان کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو بھائیو، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ اس دوران گمشتکن کا ایک سپاہی بھی ان کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف گوگچے بھاگتی ہوئی حلیمہ خاتون کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ والدہ، توتکن کو پتہ چل گیا ہے کہ پہلے میں ارطغرل کو پسند کرتی تھی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آیت الن خاتون نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھرا ہے۔ حلیمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا، تو آیت الن خاتون توتکن کو ارطغرل کے خلاف کرنا چاہتی ہیں اور سچ کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن ارطغرل نے اس حقیقت سے پردہ پہلے سے ہی اٹھا دیا ہے کہ آیت الن خاتون نے کرکت اور اس کی بیوی کو قتل کیا تھا، اور توتکن یہ بات جانتا ہے۔ یہ سن کر گوگچے کچھ حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہیں پر اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔